बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर लुबना शौकत, स्पेशलाइजेशन मेरी सोशल साइंसेस के फील्ड एजुकेशन में। आज मैं ये बात करूँगी कि रिसर्च रिपोर्ट या थीसिस जो है वो किस तरह लिखा जाता है। आमतौर पर जब हम डाटा कलेक्शन कर लेते हैं और डाटा को इंटरप्रेट कर लेते हैं और क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डाटा को इंटरप्रेट करने के बाद हम उसका एनालिसिस करके किसी नतीजे या फाइंडिंग तक पहुंच जाते हैं, तो डाटा कलेक्शन, डाटा का एनालिसिस और डाटा से मुतालिक जो रिज़ल्ट्स या फाइंडिंग्स हैं और रिकमेंडेशंस हैं, वो लिखने के लिए हम अपने डाटा को जो है वो रिसर्च रिपोर्ट के फॉर्म में या थीसिस के फॉर्म में लिखते हैं। थीसिस जो है वो पास्ट टेंस में लिखा जाता है। पास्ट टेंस का मतलब ये कि मैंने ये किया था, आई डिड दैट, या दैट वाज डन बाय द रिसर्चर, यानी रिसर्चर ने ये काम किया था या डाटा कलेक्शन की गई थी, ये मेथोडोलॉजी जो है वो यूज़ हुई थी, यानी पास्ट टेंस में जो है वो आमतौर पर लिखा जाता है। अब ये कि जब हम जो है वो रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग या थीसिस राइटिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले ये कि हम ये देखें कि रिसर्च रिपोर्ट या थीसिस जो है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। आमतौर पर जो थीसिस है जो कि बीएस के लिए लिखा जाता है, एमफिल के लिए, पीएचडी के लिए, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। बाज़-औक़ात रिसर्च रिपोर्ट लिखी जाती है, आप किसी अदारे में काम कर रहे हैं और आपने जो है जो रिसर्च वर्क किया है उसको फाइनल करके सबमिट कराना है, तो भी मोस्टली यही पैटर्न जो है वो यूज़ हो रहा होता है। 3 पार्ट्स में जो पहला पार्ट है रिसर्च रिपोर्ट का या थीसिस का, उसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी पेजेस। जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं मेन बॉडी ऑफ द रिसर्च, और जो तीसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री पेजेस। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिमिनरी पेजेस के, यानी इब्तदाई पेजेस या इब्तदाई सफ़हात क्या होते हैं। थीसिस या रिसर्च रिपोर्ट का जो पहला पेज होता है उसमें उस थीसिस या रिसर्च रिपोर्ट का टाइटल लिखा जाता है। टाइटल के साथ जिस भी फ़र्द ने वो रिसर्च का काम किया है या जो भी उस थीसिस में जो है वो रिसर्च वर्क कर रहा है उसका नाम होता है, या अगर आप बीएस के स्टूडेंट हैं, एमफिल के या पीएचडी के, तो नाम के साथ आपकी डिग्री कि आप किस डिग्री के लिए जो है वो थीसिस सबमिट कर रहे हैं, और साथ में रोल नंबर मौजूद होता है, और सबसे नीचे जो है वो अदारे का नाम लिखा गया होता है। ये फर्स्ट पेज होता है। उसके बाद जो दूसरा पेज होता है उसको हम कहते हैं सबमिशन सर्टिफिकेट। सबमिशन सर्टिफिकेट में जो स्टूडेंट है वो एक स्टेटमेंट देता है कि ये तमाम काम जो इस रिसर्च वर्क में किया गया है वो मैंने खुद किया है, जेन्युइन है और ये कॉपीड नहीं है, और इसके नीचे वो अपने साइन भी करता है। उसके बाद जो अगला पेज होता है उसको हम कहते हैं अप्रूवल सर्टिफिकेट। अप्रूवल सर्टिफिकेट जो है वो जो टीचर है जिसने उस स्टूडेंट को सुपरवाइज़ किया है बीएस में या एमफिल में या पीएचडी में, या वो जिस अदारे के अंडर काम कर रहा था, कोई भी फ़र्द जिसने रिसर्च की है, उस अदारे में जो उनकी टीम है और उस टीम का जो हेड है उसमें उसके साइन मौजूद होते हैं। अप्रूवल सर्टिफिकेट यानी जो सुपरवाइज़र है या हेड है वो ये अप्रूव करता है कि हाँ ये काम जो है वो इसी स्टूडेंट ने किया है या इसी रिसर्चर ने किया है या इसी रिसर्च टीम ने किया है, और हमने चेक किया है ये जेन्युइन है, और इसमें कोई भी मटेरियल जो है वो इस तरह कॉपीड नहीं है जो कि प्लेजरिज्म के ज़िम्मे में आता है। तो उसकी भी एक स्टेटमेंट होती है। वो स्टेटमेंट लिखने के बाद जो सुपरवाइज़र है या जो हेड है वहाँ पर सिग्नेचर कर देता है। उसके बाद आ जाता है एक्नॉलेजमेंट पेज। एक्नॉलेजमेंट पेज ये होता है कि रिसर्चर उन लोगों को जिन्होंने उसे रिसर्च में हेल्प दी है एक्नॉलेज करता है, उनका थैंक्स करता है। थैंक्स करने के लिए आमतौर पर यह किया जाता है कि एक्नॉलेजमेंट पेज जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में आप अपना रिलीजियस जो आपकी बिलीव्स हैं उसके मुताबिक आप अल्लाह मियाँ का थैंक कर रहे हैं, या जो आपके रिलीजियस बिलीफ हैं 2-3 लाइनें उन्हीं में आप थैंक्स कर रहे होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ आता है वो आपने अपने सुपरवाइज़र को, अपने डिपार्टमेंट को और डिपार्टमेंट से रेलेवेंट जितने लोगों ने हेल्प किए उनको थैंक्स कर रहे होते हैं। और जो लास्ट पैराग्राफ आता है उसमें आपके जो पर्सनल लोग होते हैं, यानी जो कि आपके ऐसे अहबाब हैं जो कि जिन्होंने आपको रिसर्च वर्क में हेल्प दी है, आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके कोलीग्स भी, कोई भी हैं, उनको आप इसमें थैंक्स कर रहे होते हैं। एक्नॉलेजमेंट के बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट का पेज। एब्स्ट्रैक्ट के पेज में आप अपने थीसिस की ब्रीफ समरी दे रहे होते हैं। आमतौर पर एक्नॉलेजमेंट का जो पेज है
اس کو ہم جو ہے وہ تھیسس کا سائن بورڈ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تھیسس کے سائن بورڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی فرد نے یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ریسرچ ورک میں کیا کام کیا ہے، تو وہ اگر ایبسٹریکٹ یا سمری پڑھ لیتا ہے تو آپ کا خاصا کام، بلکہ آپ کے کام کی ایک مکمل سمری یا ایبسٹریکٹ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایبسٹریکٹ لکھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے یہ آبجیکٹیو تھے، اتنی پاپولیشن تھی، اس میں سے جو ہے وہ آپ نے یہ سیمپل لیا، میتھڈولوجی اختیار کی اور فائنڈنگز آپ کی یہ آئی ہیں۔ یعنی آپ اپنے آبجیکٹیو کو بریفلی بیان کر کے اس کے بعد اپنی میتھڈولوجی کو بریفلی بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی فائنڈنگ دے دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی فرد آپ کے تھیسس کے بارے میں ایک لک میں جاننا چاہتا ہے تو وہ ایبسٹریکٹ پڑھ سکتا ہے۔ ایبسٹریکٹ کے بعد آ جاتا ہے لسٹ آف کنٹینٹ۔ لسٹ آف کنٹینٹ جو ہے وہ یہ کہ آپ نے چیپٹر وائز، یعنی فرسٹ چیپٹر وہ کس پیج پہ موجود ہے اور اس میں جتنے بھی سب ٹاپکس ہیں یا سب ہیڈنگز ہیں ان کی نمبرنگ جیسے بکس میں ہوتی ہے، بالکل اسی طرح لسٹ آف کنٹینٹ ہوتا ہے کہ ہر کنٹینٹ جو ہے وہ کس پیج پہ موجود ہے، وہ آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی نمبرنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ لسٹ آف کنٹینٹ کے بعد لسٹ آف ٹیبلز آ جاتے ہیں۔ لسٹ آف ٹیبل کا مطلب یہ کہ آپ نے جو ریزلٹس لیے، آپ نے جب ڈیٹا کلیکشن کی تھی اور ڈیٹا کلیکشن میں جو آپ کو ریزلٹس ملے تھے تو وہ آپ نے ایک مختلف ٹیبلز میں جو ہے وہ بیان کیے تھے، ان کو سیکوینس میں مختلف ٹیبلز میں جو ہے وہ بیان کیا تھا، ان ٹیبلز کی ہیڈنگ اور ان ٹیبل کی نمبرنگ کہ وہ ٹیبل نمبر 1 ہے اور کس پیج پہ موجود ہے، آپ یہ لسٹ آف ٹیبلز میں دیتے ہیں۔ لسٹ آف فگرز میں بعض اوقات آپ نے کچھ چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف گرافس بنائے ہیں، ڈائیگرامز جو ہیں وہ یوز کی ہیں، تو وہ جو بھی ڈائیگرام ہے اس کا سیکوینس میں یعنی ایک ترتیب رکھتے ہوئے جو پہلے چیپٹر میں دی ہے تو وہ پہلے ڈائیگرام آ جائے گی، ڈائیگرام نمبر 1، اس کی ہیڈنگ کیا ہے اور اس کا پیج نمبر کیا ہے، وہ آپ یہاں پر بیان کر رہے ہوں گے۔ اچھا، لسٹ آف جو فگرز ہیں یہ یہاں پر تمام فگرز جو ہیں ان کی لسٹ آپ دے دیں گے۔ تو یہ تھے پریلیمنری پیجز۔ عام طور پر پریلیمنری پیجز جو ہیں ان کی باقاعدہ نمبرنگ 1 2 3 سے نہیں ہوتی، عام طور پر رومن نمبروں میں ان کی نمبرنگ رومن اعداد و شمار میں کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے تھیسس کی مین باڈی آف دا ریسرچ رپورٹ یا مین باڈی آف دا تھیسس۔ مین باڈی جو ہے یہاں سے تھیسس کی باقاعدہ 1 سے نمبرنگ جو ہے وہ شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ مین باڈی میں آپ کا چیپٹر نمبر 1 شروع ہوتا ہے۔ چیپٹر نمبر 1 جو ہے اس کا نام ہوتا ہے انٹروڈکشن۔ عام طور پر یہ آپ کے ٹاپک کو انٹروڈیوس کرتا ہے۔ اس میں آپ اپنے ٹاپک سے متعلق بریف انٹروڈکشن دیتے ہیں، پہلے اپنے ٹاپک کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں، پھر اس کی تھوڑی سی بریف ہسٹری دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے ٹاپک کو بیان کر دیتے ہیں۔ ٹاپک کو بیان کرنے کے بعد آپ وہ ریسرچ کویسچنز بتاتے ہیں کہ کون سے کویسچنز ہیں جو مین یا براڈ کویسچنز ہیں جن پر آپ یہ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں، اور ان براڈ کویسچن سے ریلیونٹ آپ ڈیٹا جو ہے وہ جمع کریں گے اور پھر ان کو سالو کریں گے۔ بعض لوگ ریسرچ کویسچنز جو ہیں وہ سیٹ کرتے ہیں، بعض لوگ ڈائریکٹ آبجیکٹیو پر آ جاتے ہیں، یعنی وہ ریسرچ کویسچن نہیں بنا رہے ہوتے۔ تو اگر آپ کے سپروائزر نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے ریسرچ کویسچن سیٹ کرنے ہیں تو آپ 1 یا 2 یا 3 براڈ ریسرچ کویسچنز لیتے ہیں اور انہی ریسرچ کویسچنز کی بنیاد پر آگے جا کے آپ آبجیکٹیو یا اپنے تھیسس کے مقاصد سیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا پہلا جو ریسرچ کویسچن ہے براڈ، اس کے اوپر آپ 2 یا 3 آبجیکٹیو کے ہماری ریسرچ کا مقصد جو ہے یہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، یہ انفارمیشن لینا ہے، یہ کمپیریزن معلوم کرنا ہے، یہ ریلیشن شپ دیکھنا ہے، وہ سارے آبجیکٹیو جو ہے وہ آپ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ریسرچ کویسچن ہر سپروائزر کی اپنی مرضی ہوتی ہے، لیکن آبجیکٹیو جو ہے وہ ہم ریسرچ میں ضرور سیٹ کرتے ہیں جن پر ہم نے اپنا کویسچنیئر، اپنا انٹرویو یا ڈیٹا کلیکشن کا ٹول سیٹ کرنا ہوتا ہے اور پھر اسی ٹول سے ہم نے ڈیٹا لینا ہوتا ہے۔ آبجیکٹیو کے بعد جو ہے وہ ہم یہ دیتے ہیں کہ ہم نے اگر کوئی مفروضہ بنانا ہے، مفروضہ بھی آپشنل ہے۔ اگر آپ کا سپروائزر یہ چاہتے ہیں یا آپ کے سپروائزر نے آپ کو گائیڈ کیا کہ آپ اپنی ریسرچ ورک کے بارے میں جو ممکنہ جواب آئے گا یا ممکنہ فائنڈنگز آپ لیں گے ان سے متعلق آپ ایک مفروضہ بنا لیں کہ ٹیچنگ میتھڈس کے درمیان میں ایک ریلیشن شپ پایا جاتا ہے یا کوئی بھی چیز کمپیریزن کر رہے ہیں تو آپ اس کی کمپیریزن میں کوئی ریلیشن شپ معلوم کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ریلیشن شپ موجود ہوگا تو آپ ایک ازیومڈ جو ہے وہ جواب مفروضے کی صورت میں سیٹ کر سکتے ہیں۔ مفروضہ بھی ہر سپروائزر یا ہر اس ادارے میں جہاں آپ ریسرچ کر رہے ہیں ان کی اپنی مرضی کے مطابق سیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ مفروضے کے بعد آپ میتھڈولوجی بتاتے ہیں کہ آپ ریسرچ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار جو ہے اڈاپٹ کریں گے یا آپ نے کیا تھا، چونکہ اب آپ جو ہے وہ
ریسرچ رپورٹ لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ بتائیں گے کہ ہم نے یہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا، ہماری آبادی جو تھی وہ اتنی تھی، اس میں سے ہم نے اس طریقے سے سیمپل لیا، سیمپل لینے کے بعد ہم نے یہ ریسرچ ٹول یعنی ہم نے انٹرویو، کویسچنیئر یا ہم نے جو ہے وہ کوئی بھی کیس اسٹڈی میتھڈ یا کچھ بھی طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا، اور اس کے بعد جو ہے اس طریقے سے ہم نے یہ ریسرچ میتھڈولوجی استعمال کر کے اور اس طریقہ کار کے ذریعے ہم نے ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کیا تھا، اور اس ڈیٹا کی کلیکشن کے بعد ہم اس طریقے سے کوالیٹیٹیو انداز میں اس کا ہم نے انالیسس کیا یا ہم نے کوانٹیٹیو انداز میں اس کا انالیسس کیا تھا، یعنی یہ کام ہو چکا ہے اور اب آپ اس کو لکھ رہے ہیں تو ہم نے یہ اس طرح کیا تھا۔ اس کے بعد آپ فرسٹ چیپٹر میں ہی یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے ریسرچ کی جو ہے اس کا پرپس کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، یعنی جو ریسرچ ورک آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہے اس سے اداروں کو، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو یا تعلیم میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، تو وہ آپ امپورٹنس جو ہے وہ یہاں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد چیپٹر 2 آ جاتا ہے۔ چیپٹر 2 کو کہتے ہیں ریلیونٹ لٹریچر ریویو۔ ریلیونٹ لٹریچر ریویو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ٹاپک ہے اس ٹاپک سے ریلیونٹ جتنا بھی لٹریچر موجود ہے کرونولوجیکل آرڈر میں آپ بیان کرتے ہیں۔ کرونولوجیکل آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ٹاپک سے ریلیونٹ جو ہسٹری ہے، جو کہ سٹارٹ کے ایئر سے لے کے، شروع کے ایئر سے لے کے جب سے آپ کو ڈیٹا ملا ہے، سٹیپ وائز آپ اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ کرونولوجیکل یعنی ایئر وائز، سٹارٹ کے ایئرس کا پہلے، اس کے بعد اس کے بعد کے ایئرس، اس کے بعد کے ایئرس، اور پھر آپ پریزنٹ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ لٹریچر ریویو کا جو چیپٹر ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایک حصہ جو ہے وہ ہسٹری سے متعلق کرونولوجیکل آرڈر میں آ جاتا ہے، اور ایک حصے میں جو ہے وہ پریزنٹ کنڈیشنز یعنی آج کل اس ٹاپک سے ریلیونٹ جو آج کل کی ریسرچز ہیں یا آج کل کی کنڈیشن ہے وہ آپ بتا رہے ہوتے ہیں۔ ریلیونٹ لٹریچر جو آپ نے اسٹڈی کیا ہوتا ہے اس سے ایک تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کے ٹاپک سے متعلق کس قسم کی اور کتنی ریسرچز پہلے ہو گئی ہیں، اور دوسرا آپ کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو یہ طریقہ کار پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے لوگوں نے کس طریقے سے ریسرچز کی تھی اور کیا پیٹرن رکھا تھا، اور اب جو آپ کرنے جا رہے ہیں تو آپ ان سارے ریسرچز کا طریقہ معلوم کر کے ایک بہتر طریقہ جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ عام طور پر لٹریچر ریویو کے چیپٹر میں آپ جب کسی کی ڈائریکٹ کوٹیشن لیتے ہیں، جس کو ہم یعنی آپ ٹیکسٹ میں کسی ڈائریکٹ کوٹیشن کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں ان ٹیکسٹ سائٹیشن۔ ان ٹیکسٹ سائٹیشن میں جب آپ کسی کی ڈائریکٹ کوٹیشن لے رہے ہیں تو جو سائٹ کرنے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس فرد کا یا اس ایجوکیشنسٹ کی جس کی آپ نے کوٹیشن لی ہے ڈائریکٹ فارم میں لاسٹ نیم اور ایئر، جس ایئر میں اس نے کوٹیشن دی ہے، اور بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اس کا پیج نمبر بھی لکھ دیتے ہیں، یعنی لاسٹ نیم جیسے فیلڈ نہ لاسٹ نیم ہے ایجوکیشنسٹ کا، کوما ایئر لکھ دیں گے، کوما پیج پی، اور اس کے بعد وہ پیج نمبر لکھ دیں گے اور اس کو پیرنتھیسس یعنی بریکٹ میں کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ جسٹ لاسٹ نیم اور ایئر لکھ رہے ہوتے ہیں اور پیرنتھیسس یعنی بریکٹ میں کر دیتے ہیں۔ تو ان ٹیکسٹ سائٹیشن آپ کو ہر صورت لٹریچر ریویو میں جو ہے وہ بیان کرنی ہوتی ہے یا دینی ہوتی ہے، اور ان ٹیکسٹ سائٹیشن کا مطلب یہ کہ جس کی کوٹیشن یا جس بک سے آپ نالج لے رہے ہیں کسی بھی ایجوکیشنسٹ کا، تو یا تو اس کی ڈائریکٹ کوٹیشن آپ دے دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ میٹیریل آپ نے پیراگراف کی صورت میں بیان کیا اور اس بک سے لیا، تو اس کے اینڈ میں جو ہے آپ جو ہے وہ سائٹ کرتے ہیں لاسٹ نیم اور ایئر کے ساتھ۔ تو یہ ہے لٹریچر ریویو کا چیپٹر۔ لٹریچر ریویو کے بعد تھرڈ چیپٹر آتا ہے میتھڈولوجی کا۔ میتھڈولوجی کے چیپٹر میں جو میتھڈولوجی آپ نے فرسٹ چیپٹر میں بیان کی تھی وہ سب اب آپ یہاں پر ڈیٹیل میں بیان کرتے ہیں۔ میتھڈولوجی میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے، اور اس ٹاپک سے ریلیونٹ آپ کی جو ٹارگٹ پاپولیشن تھی وہ یہ لوگ تھے، اور ساتھ میں یہ کرتے ہیں کہ ٹارگٹ پاپولیشن کے لیے جن اداروں سے آپ نے ڈیٹا لیا ہے ان اداروں کی کوئی لسٹ ہے تو وہ آپ آخر میں جا کے تھیسس کے، جس کو ہم اپینڈسز کہتے ہیں، وہاں پر اٹیچ کر دیتے ہیں، اور آپ جسٹ وہاں پر بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں لسٹ اٹیچڈ ان اپینڈسز۔ تو لسٹ اٹیچ ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں اپینڈکس نمبر 1 میں ہے، 2 میں ہے، 3 میں۔ اس کے بعد پاپولیشن سیمپلنگ کا طریقہ، اس کے بعد میتھڈولوجی کہ آپ نے کس میتھڈولوجی کے ذریعے جو ہے وہ اپنا ریسرچ ورک کمپلیٹ کیا ہے، اور ڈیٹا انالیسس جو ہے وہ کس طریقے سے کریں گے، کون سا اسٹیٹ آپ یوز کریں گے، اور کچھ لوگ اسٹیٹسٹیکل فارمولاز بھی یہاں پہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میتھڈولوجی ہوتی ہے جس میں آپ ڈیٹیل کے ساتھ پاپولیشن، سیمپل، ریسرچ میتھڈ میں یوز ہونے والے ٹول، انٹرویو ہے،
یا آپ نے کویسچنیئر یوز کیا ہے، یا آپ نے کیس اسٹڈی لی ہے جس میں آپ انٹرویو کر رہے ہیں، یا آپ نے بکس لی ہیں، یا جو بھی آپ کا طریقہ ہے وہ آپ یہاں پر بتائیں گے. اور اس کے بعد بتائیں گے کہ آپ نے کمپیریزن ڈیٹے کو یا انالیسس ڈیٹے کو کس طریقے سے کرنا ہے، آپ نے کوالٹیٹیو انالیسس کا کون سا طریقہ یوز کرنا ہے، آپ نے ڈیٹے کے لیے ٹی ٹیسٹ جو ہے وہ یوز کرنا ہے، یا آپ نے کائی اسکوئر ٹیسٹ یوز کرنا ہے، یا آپ نے اسٹینڈرڈ ڈیویشن، مین میڈین موڈ یا اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو بھی ہے وہ یہاں بیان کریں گے. فورتھ چیپٹر میں یوزلی جو ہے وہ جو ریزلٹس ہیں، یہ فورتھ چیپٹر ریزلٹس اینڈ انٹرپریٹیشن آف ڈیٹا اور ریزلٹ سے متعلق ہوتا ہے. انٹرپریٹیشن آف ڈیٹا اور ریزلٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کویسچنیئر سے، آپ کو انٹرویو سے جو بھی ریزلٹس ملے ہیں، سروے میتھڈ سے جو بھی ریزلٹس ملے ہیں، وہ تمام ریزلٹس آپ ٹیبلز کی فارم میں، یعنی ڈیٹیل کے ساتھ کویسچن نمبر 1 یا سوال نمبر 1 کے یہ ریزلٹس آئے ہیں تو وہ آپ ٹیبل کے فارم میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کے 20 سوال ہیں تو آپ 20 ٹیبل بنا سکتے ہیں. اگر 4 سوال ایک جیسے ہیں تو 4 ایک ہی ٹیبل بنا کے ان چاروں کو بیان کر سکتے ہیں، اور اس ٹیبل کی آپ ہیڈنگ دیں گے کہ یہ ان سوالوں سے متعلق ڈیٹا جو ہے یہاں موجود ہے، تو اس کی ایک ہیڈنگ بنائیں گے، اور اس کے نیچے آپ جو بھی ڈیٹا ٹیبل میں بیان کر رہے ہیں اس کے نیچے اس کو بتائیں گے کہ سوال نمبر 1 میں جب یہ سوال پوچھا گیا تو اس صورت میں جو اسٹوڈنٹس تھے یا جو رسپونڈنٹس تھے یا جو انٹرویو دینے والے تھے انہوں نے یہ جواب دیے، اور ان میں یہ کہ اتنے % یہ جواب تھے، یا ان کا مین، میڈین، موڈ یا اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہے وہ اسی طرح ہے. پھر اس کے بعد آپ دوسرے سوال پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، یا پارٹ 1 کا انالیسس، آپ کا کویسچنیئر 4 پارٹس میں ہے تو پارٹ 1 کے انالیسس کے لیے آپ ایک پارٹ رکھ لیں گے، اور اس میں آپ کویسچنیئر کی انٹرویو کی تمام چیزیں یا کویسچنیئر کی تمام ریلیونٹ چیزیں جو کہ آپس میں ریلیٹ کرتی ہیں وہ بیان کر دیں گے، اور کوئی اسٹیٹسٹیکل فارمولا یا جو بھی یوز کرنا ہے اس کے ریزلٹس بھی گراف کی صورت میں یا آپ پائی چارٹس کی صورت میں بیان کر دیں گے. اس کے بعد پارٹ 2 کی طرف جائیں گے، پھر پارٹ 3، پارٹ 4. یہ کویسچنر کا بھی ہو سکتا ہے یا انٹرویو کے بھی پارٹ 1، پارٹ 2، 3، 4 کہ انٹرویو میں پارٹ 1 میں یہ ہمیں جو ہے وہ مین پوائنٹس ملے، اور ان میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان پوائنٹس پر جو انٹرویو دینے والے ایجوکیشنسٹ تھے انہوں نے زیادہ سٹریس کیا ہے. اسی طرح پارٹ 2، 3، 4، 5 جتنے پارٹس ہیں آپ کے، اگر کویسچن وائز الگ الگ کویسچن ہے تو کویسچن وائز کر لیں گے، اگر ہر پارٹ میں ایک ہی جیسا میٹیریل ہے تو پارٹ وائز جیسے آپ کا کویسچنیئر یا انٹرویو سیٹ ہوا ہے. اس کے بعد جو لاسٹ چیپٹر ہے جس کو ہم 5th چیپٹر کہتے ہیں، اس چیپٹر میں سب سے پہلے تو آپ سمری دیں گے. یہ سمری، فائنڈنگ اور ریکمنڈیشن کا چیپٹر ہوتا ہے. سمری یعنی سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ جو 4th آپ کا جو ہے وہ چیپٹر تھا جو کہ ریزلٹس اینڈ ڈسکشن اباؤٹ ریزلٹس کے بارے میں تھا، یا ریزلٹس اور انٹرپریٹیشن آف دی ڈیٹا کے بارے میں تھا. ریزلٹس یعنی کویسچنیئر اور انٹرویو کے جو نتائج ملے، اور انٹرپریٹیشن ان کی جو آپ نے انالیسز یا تجزیہ کیا. تو جو چوتھا چیپٹر جو کہ ریزلٹس اینڈ انٹرپریٹیشن آف دی ڈیٹا سے متعلق تھا، اس میں جو بھی آپ کو ریزلٹس ملے ہیں وہ آپ نمبرنگ کر کے کویسچن نمبر 1، 2، 3، 4، 5 یا آپ کا پارٹ 1، پارٹ 2، 3، 4، 5 ان کو آپ اسی طرح سمری کے فارم میں بیان کر دیں گے، لیکن جو ریزلٹس ملے ہیں فائنلی. اب آپ نے یہاں ڈیٹیل نہیں دینی، صرف جو فائنل آپ کے ریزلٹس ملے ہیں وہ آپ بیان کریں گے کہ آپ کو جو ہے وہ پارٹ 1 میں جو ریزلٹس ملے اس میں انالیسس کے بعد اتنے % اسٹوڈنٹس نے یہ جواب دیا، یا اتنے % رسپونڈنٹس نے یہ جواب دیا، یا جو پارٹ 1 ہے اس میں جو مین ہے وہ یہ نکلا، میڈین یہ تھا، اسٹینڈرڈ ڈیویشن یہ نکلی. اور اس میں جو ہے وہ جب ہم نے 2 یا 3 یا 4 کالجز یا اسکولوں کا ڈیٹا جو ہے وہ کمپیریزن کیا ٹی ٹیسٹ کے ذریعے، تو ہمیں یہ اس طرح کا سگنیفیکنٹ ڈفرینس جو ہے وہ اس نومیریکل ویلیو کی صورت میں ملا. تو اس میں یہ کہ آپ سمری دیتے ہیں 4th چیپٹر کی ان تمام نیومیریکل نمبرز کی فارم میں جو کہ فائنل آپ کے پاس آ جاتے ہیں. سمری کے بعد آ جاتے ہیں آپ کنکلوژن پہ. کنکلوژن میں یہ ہوتا ہے، اس کو کنکلوژن بھی کہتے ہیں، اس کو فائنڈنگ بھی کہتے ہیں. کنکلوژن یا فائنڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نمبرز کے فارم میں نہیں ڈیٹا دے رہے ہوتے، آپ جسٹ اپنے فائنل ریزلٹس بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو پارٹ 1 یا کویسچن نمبر 1 میں یہ ریزلٹس ملے، اور اتنا زیادہ تر ڈفرینس ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے یہ نتائج نکلے ہیں. ہمارے کویسچن نمبر 2 میں جو ہے ڈیٹے میں آپس میں ریلیشن شپ یا کو ریلیشن معلوم ہوئی، تو اس کا مطلب یہ کہ ریزلٹس تقریباً ایک ہی جیسے ہیں. تو یہ یعنی اب آپ لفظوں کی صورت میں کسی نتیجے تک، یعنی سمری میں آپ نے نیومیریکل ویلیوز کی صورت میں کوئی جو ہے وہ 4th چیپٹر کے ریزلٹس کو فائنلی بیان کرنا ہے. اور آپ نے کنکلوژن یا فائنڈنگ میں آپ نے الفاظ کی صورت میں بتانا ہے کہ یہ نتیجہ نکلا ہے.
اور دوسرے سوال میں یہ ٹیچنگ میتھڈ جو ہے وہ بہتر نکلا ہے. تیسرے سوال میں یہ کہ جب ہم نے دو کالجز کا ڈیٹا کمپیئر کیا تو کالج نمبر 1 کا ڈیٹا جو ہے وہ زیادہ بہتر تھا یا ان کا رسپانس زیادہ بہتر تھا. یعنی اب آپ نے فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ لفظوں کی صورت میں بتانا ہے. یعنی سمری میں نیومیریکل ویلیوز کی صورت میں فائنل ڈیسیجن بتانا ہے, اور جو آپ نے جو ہے وہ فائنڈنگز یا کنکلوژن دی ہیں تو اس میں آپ نے جو ریزلٹس بتانے ہیں وہ لفظوں کی صورت میں بتانے ہیں. اور اس کے بعد تھرڈ پارٹ ہے ریکمنڈیشنز کا. سمری ہو گئی, کنکلوژن ہو گئی, اور اس کے بعد ریکمنڈیشنز. اب آپ ریکمینڈ کریں گے اپنی فائنڈنگ کے نتیجے میں کہ تعلیمی اداروں کو یا تعلیم سے متعلق جو چیزیں ہیں ان میں کیا کیا ہونا چاہیے. ریکمنڈیشن شوڈ بی, یعنی آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ ریسرچ کی ہے اور یہ فائنڈنگ نکلی ہے, تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں یا میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ یہ چینجز آئیں گی تو چیزوں میں یا ٹیچنگ میں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں بہتری ہو سکتی ہے. تو یہ تو تھے 5 چیپٹرز. 5 چیپٹرز کے بعد جو ہے وہ سپلیمنٹری پیجز شروع ہو جاتے ہیں. سپلیمنٹری پیجز میں یہ آتا ہے کہ عام طور پر بیبلیوگرافی یا جو ریفرنسز ہیں وہ آپ دیتے ہیں. آپ نے اپنی ٹیکسٹ میں جتنے بھی حوالے استعمال کیے ہیں, چاہے آپ نے ڈائریکٹ کوٹیشن لی ہیں, چاہے آپ نے جو ہے وہ پورا پیراگراف انڈائریکٹ کوٹیشن کے فارم میں لیا ہے, ان تمام آتھر کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ یہاں پہ الفابیٹیکلی جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. اس کا زیادہ تر اے پی ایس اسٹائل یوز ہوتا ہے. اے پی ایس اسٹائل جب بھی آپ نیٹ پر جائیں گے اور کلک کریں گے تو اے پی ایس اسٹائل کا پورا فارمیٹ آ جائے گا کہ ایک آتھر کے لیے آپ نے کیسے ریفرنس دینا ہے, 2 آتھر ہیں تو کیسے, 3 کا آپ نے کس طرح اخبار کا ریفرنس دینا ہے, آپ نے کس طرح ویڈیو کا ریفرنس دینا ہے, آڈیو کا ریفرنس, وہ تمام آپ کو مل جائے گا. تو آپ وہاں سے ریفرنسز کا اسٹائل اے پی اے کا دیکھ کر آپ جو ہے وہ الفابیٹیکلی یہاں پہ ان تمام آتھر کے بارے میں ڈیٹیل سے تفصیلات دیں گے جو کہ آپ نے اپنے تھیسس میں جن کے ریفرنسز جو ہیں وہ یوز کیے ہیں وہ آپ سب بیبلیوگرافی میں لکھیں گے. بیبلیوگرافی کے بعد آ جاتا ہے سپلیمنٹری پیجز. سپلیمنٹری پیجز میں یعنی یہ سپلیمنٹری پیجز میں ہی بیبلیوگرافی بھی ہے اور سپلیمنٹری پیجز میں ہی آپ جو ہے وہ انڈیکس دے رہے ہوتے ہیں. انڈیکس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی اسکول, کالج, یونیورسٹی جن سے ڈیٹا لیا ہے ان کی لسٹ آپ کے پاس موجود ہے, کوئی اعداد و شمار ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے اپنے ڈیٹے میں, تو اس کی لسٹ آپ اپینڈکس میں اٹیچ کر دیتے ہیں. جتنا آپ کے پاس ایسا ڈیٹا ہے جس کا آپ نے ریفرنس دیا اور آپ نے اس سے استفادہ کیا تو اپینڈکس 1, 2, 3, 4, 5 سپلیمنٹری پیجز میں آپ بیان کر دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ کے ٹائم اور توجہ کا بہت شکریہ.